8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने आज कराची में पाक बहरी का कसीर मुल्की बहरी मश्क के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मश्क के जरिए तमाम मुताल्लिक़ा फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से खित्ते को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने आज इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर कहा कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाना चाहती है। सिंध असेंबली की 2 और बलूचिस्तान असेंबली की 1 नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अवाम की हालत ज़ार उजागर करने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की आवाज़ें दबाने पर समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर के रीजनल सरबराह की सरजनिश की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कल यूरोप के मखसूस अरकान पार्लियामेंट के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा के 46 मिशनों में 2 लाख अमन फौजियों की खिदमत की फराहमी पर फख्र है। म्यांमार में फौजी जनता ने यकीन दिलाया है कि वो इंतखाबात करवाएगी और इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन की टिकट्स को ऑनलाइन फरोख्त करने का अमल कल शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाक बहरिया की कसीर मुल्की मश्क अमन 21 के जरिए तमाम मुतालिका फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से खित्ते को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने की राह हमवार होगी। उन्होंने आज कराची में मश्क की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया को अमन 21 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। सदर ने कोरोना वायरस की वबा के बावजूद बहरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मश्क में खित्ते और दुनिया के दूसरे हिस्सों से हिस्सा लेने वाली बहरी अफ़वाज के आज़म पर उनका शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी बहरी बेड़ों की मशकों का भी जायजा लिया। मश्क के फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया और मश्क में हिस्सा लेने वाली गैर मुल्की अफ़वाज के तैयारों ने फ्लाई पास्ट भी किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक बहरिया खित्ते की बहरी हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी बहरी अफ़वाज के ताउन से अपना किरदार अदा करती रहेगी। मश्क में 45 मुल्कों की बहरी अफ़वाज के लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और खुसूसी ऑपरेशन फोर्सेज ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों, हाई कमिश्नर्स, आला फौजी अफसरान और दिफाई और बहरी अताशियों ने भी मश्क देखी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी ने भी इस मौके पर मौजूद थे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात की और उन्हें हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से आगाह किया। इत्तलात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाना चाहती है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमानी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। शिबली फराज ने कहा कि माजी में सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ दिया जाता था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पैसे की सियासत ख़त्म करके इंतखाबात को शफ़ाफ बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वोट के गलत इस्तेमाल को रोककर मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद का मुस्तक़बिल तारीख है, क्योंकि मरियम नवाज़ भी नाम नेहाद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी कीमत पर मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने नहीं देगी, क्योंकि उनके वालिद नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए और बरतानिया से सियासत शुरू कर थी।
مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا اقرار کر لی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے بارے میں ان کو بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے اور یہ وقت ہے ان کو ملک سے باہر جانے کا، جس کا کہ اندیا انہوں نے دے دیا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ان کی سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسی سرجریز ہیں، اس خاندان میں کون سی ایسی بیماری آتی ہیں جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جو کورٹس فیصلہ کرتی ہیں وہ تو کورٹس کریں گی، لیکن ہم بالکل کوئی اس قسم کی سچویشن میں ہماری طرف سے تو ان کو کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے پاسپورٹ کے بجائے سفری دستاویز جاری کیے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں کھلی رائے دہی کے مخالفت کرنے والے بدعنوانی کے نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، جس کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمانی تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں، جہاں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ آیا عوامی نمائندے پارلیمان میں شفافیت اور اہلیت کی بنیاد پر آئیں یا ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذریعے آئیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آج سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 88 ملیر 2 اور پی ایس 43 سانگھڑ 3، بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 20 پشین 3 میں آج ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ تینوں حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پولنگ کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع سیکورٹی فورسز اور جامع سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے صرف 5 ماہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $50 کروڑ بھجوانے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں 97 ممالک میں 87,833 اکاؤنٹس کھولے گئے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس سے گزشتہ 6 ہفتوں میں $24 کروڑ 30 لاکھ کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے ملک میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کامیاب کسان پروگرام کے تحت نوجوانوں کے درمیان 5,000 ٹریکٹر تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اے پی پی نے آج بتایا کہ یوتھ انٹرپرینورشپ کے اسکیم کے تحت لائف سٹاک کے شعبے کے لیے قرضہ حاصل کرنے کے لیے اہل نوجوانوں میں اب تک 25 سے زائد ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ کامیاب کسان منصوبہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حال ہی میں شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد کامیاب جوان پروگرام کے تحت کسانوں کو ہر ممکن تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک بھر میں نادرا دفاتر کے جال کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی سطح تک توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نادرا روزانہ 1 لاکھ شناختی کارڈز جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 10 سالہ مدت کے حامل پاسپورٹس کی فیس بھی کم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ پاسپورٹ دفاتر پر بوجھ کم کرنے کے لیے 10 سالہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواستیں دیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد آج رات ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں کے نام اگست 2018 سے ECL میں شامل ہیں اور انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ 20 اگست 2018 سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ECL پہ نیب کی ہدایت پہ، اور کیبنٹ نے بھی مریم صاحبہ کو ECL میں ڈالا ہوا ہے۔ جو فرد ECL پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس تو ایک سرٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ETD کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنے سے نہیں روکا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کی یہ خواہش ہے تو انہیں ہنگامی سفری دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اقتصادی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ آج ہری پور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے صحت انصاف کارڈز جیسی عوام دوست پالیسیاں متعارف کرائیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے آج پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں کیس رجسٹریشن ڈیسک کا افتتاح کیا۔ ڈیسک ڈائری نمبر جاری کرنے، درخواست گزاروں کے شناختی کارڈ یا انگوٹھے کے نشان کی تصدیق، بیان حلفی مرتب کرنا اور اس کی چھپائی کی سروسز فراہم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اس سہولت سے انصاف کی فراہمی میں بہتری آئے گی تاکہ عوام کو جلد انصاف مل سکے۔ آج کراچی میں منشیات کو نظر آتش کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں انسداد منشیات فورس نے $16.5 لاکھ مالیت کے منشیات کو نظر آتش کیا اور شراب کی 1452 بوتلیں ٹھکانے لگائیں۔ انسداد منشیات فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد عارف ملک نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آئندہ 4 سال کے دوران 1 ارب پودے لگائے جائیں گے، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنا ہے۔ یہ بات گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے آج گلگت میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کے آغاز کے موقع پر کہی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور مصر کے درمیان اقتصادی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مصر کے 2 روزہ دورے پر روانگی سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں کیا، جس کی دعوت انہیں مصری ہم منصب نے دی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اپنے مصری ہم منصب سامع حسن شکری کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصر مسلم امہ کا ایک اہم ملک ہے جو افریقہ کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ مصر امہ کا ایک اہم ملک ہے، اس کو گیٹ وے ٹو افریقہ بھی کہتے ہیں، اور ہماری حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افریقن جو مارکیٹس ہیں وہ ہم نے ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں کی۔ ہماری اکنامک ڈپلومیسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم افریقن مارکیٹ کے ساتھ انگیج کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مصر میں اپنے قیام کے دوران وہ جامعہ الازہر کا بھی دورہ کریں گے اور ہماری خواہش ہے کہ تعلیم کے شعبے میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ مصر میں تاجر برادری سے ملاقات کریں گے۔ وہ پاکستانی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کریں گے اور قاہرہ میں مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندے سے بات چیت کریں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے بھارتی رہنماؤں اور میڈیا کے الزامات کو مضحکہ کا خیز قرار دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ان کے ملک کے خلاف غلط معلومات پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی جیسے رہنما کی موجودگی میں کسی اور کو بھارت کے خلاف سازش کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے ملک کی تباہی کے لیے بذات خود مودی ہی کافی ہے۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کی حالت زار اجاگر کرنے والے ہزاروں کشمیری اور پاکستانیوں کی آواز خاموش کرانے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے ریجنل سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی سماعت کے دوران کمیٹی کے سربراہ شہریار خان آفریدی کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات میں ٹویٹر کے ریجنل آفس کے سربراہ جارج سلامت سے سوالات کیے گئے۔ شہریار آفریدی نے جارج سے انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں ٹویٹر کی پالیسی کے بارے میں سوال کیا کہ ٹویٹر کے قواعد و ضوابط تقریر اور اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی تصدیق نہیں کرتے۔ جارج سلامت، جنہوں نے زوم کے ذریعے آن لائن اجلاس میں شرکت کی، کہا کہ ٹویٹر کی خصوصی پالیسی ہے اور ہم نفرت آمیز تقاریر کی حوصلہ شکنی کے علاوہ اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ 2 سال قبل بھارت سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کے کارکن جو خود کو پاکستانی ظاہر کرتے تھے، توہین رسالت کے معاملے پر پاکستان میں تشدد بھڑکانے کے لیے ہر منٹ میں 80 ٹویٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ٹویٹر دوہرا معیار رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں نفرت اور تشدد بھڑکانے کے لیے ٹویٹس کرنے والے بھارتی ایجنڈوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو بھارت سے تعلق رکھنے والے ٹویٹر کے ملازمین کے اثر و رسوخ کے تحت خاموش کرایا جا رہا ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں مخصوص یورپی پارلیمانی گروپ کے مقبوضہ علاقے کے متوقع دورے کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جبکہ تمام آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ہڑتال کا مقصد کشمیری عوام کے خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے ہنگامی بنیادوں پر حل کی اہمیت کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں بشمول پروفیسر عبدالغنی بٹ، شبیر احمد ڈار، محمد یوسف نقاش، زمردہ حبیب، جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ یورپی پارلیمانی گروپ کا متوقع دورہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ من پسند یورپی ارکان پارلیمنٹ کا دورہ مہذب دنیا کے منہ پر تماچا ہے، کیونکہ خود کو حقیقی جمہوریت پسند کہنے والے دنیا کی خوبصورت جیل یعنی کشمیر کے تفریحی دورے کر رہے ہیں۔ ادھر یورپی گروپ کے متوقع دورے کے خلاف کشمیریوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے سری نگر، پلوامہ، بارامولہ اور دیگر علاقوں میں جاگو جاگو یورپی یونین، اقوام متحدہ جاگو جیسے نعروں سے مزین پوسٹرز چسپاں کر دیے ہیں۔ شہدائے جموں و کشمیر اور یوتھ آف کشمیر کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی اور کشمیر دنیا کی توجہ چاہتا ہے جیسے نعرے بھی درج تھے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عالمی ادارہ تمام امن فوجیوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے جلد اور مساویانہ فراہمی یقینی بنائے گا۔ امن کارروائیوں کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے ابتدائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ہمارے تمام امن فوجی انتہائی اہم کارکن ہیں۔ انہوں نے امن افواج کا تسلسل برقرار رکھنے اور کورونا کے تباہ کن بحران میں امن فوجیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر اقوام متحدہ کے کردار کو سراہا۔ منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی امن کارروائیاں کامیابی کی ایک مثال ہیں اور پاکستان کو فخر ہے کہ اقوام متحدہ کے 46 امن مشنوں میں اس کے 2 لاکھ فوجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو فوری کارروائی کرنے والی یونٹوں، ہوا بازی انٹیلیجنس، اسپتالوں، ڈرونز اور سیٹلائٹ مواصلات سمیت بہترین سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ ان کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ ممتاز عالمی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے آزادی اظہار اور مخالفین کے خلاف جاری کارروائی پر بھارتی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایک مضمون میں اخبار نے عالمی اسپورٹس کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلسل تیسرے سال آزادی اظہار پر قدغن ہے۔ اخبار نے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی مدد کی، آلات کے کٹ تقسیم کرنے والی نوجوان سماجی کارکن دیشا روی کو حراست میں لینے پر بھی تنقید کی۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف جاری اپنی پالیسیوں کے ذریعے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ اور عوام کی بنیادی آزادیوں پر پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ میانمار میں ملٹری جنتا نے انتخابات کرانے اور منتخب لوگوں کو اقتدار دینے کی ضمانت دی ہے۔ حکمران کونسل کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل زوامن تون نے ایک خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوج طویل عرصے تک اقتدار اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ میانمار کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، یہ کاروبار کے لیے کھلے رہیں گے اور معاہدے برقرار رہیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ عراق میں کرد جنگجوؤں کے خلاف سرحد پار آپریشنز جاری رہیں گے۔ طرابزون کے صوبے بلیک سی میں اپنے ایک پارٹی کی حمایتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اردوغان نے انقرہ کی شکایت دوہری کی اور اس نے کافی بین الاقوامی یکجہتی حاصل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا فرض معلوم ہے اور ہم دہشت گردوں کو موقع نہیں دیں گے۔ ایران اور قطر نے عالمی قوتوں سے ایران کے ایٹمی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان قطر کے ثالثی کے کردار کا لاہ عمل وضع کیا ہے۔ اسرائیل نے روس سے آنے والی اسپوتنک وی ویکسین کی غزہ جانے والی کھیپ روک دی ہے۔ فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز کو زیر محاصرہ غزہ پٹی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ نیٹو عراق میں اتحادی فوج کی تربیتی مشن کو کورونا وبا میں کمی کے بعد توسیع کے لیے تیار ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ پاکستان سپر لیگ 2021 کے لیے ٹکٹیں bookme.pk پر کل سے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹکٹوں کی آن لائن فروخت صبح 10 بجے شروع ہوگی اور شائقین میچ کے لیے ٹکٹ کے لیے bookme.pk وزٹ کر سکتے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو 20% سیٹوں کی اجازت دی ہے۔ ایک میچ دیکھنے کے لیے تقریباً 7,500 تماشائیوں کو ٹکٹ پر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 5,500 تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ شائقین کال کے ذریعے بھی بک می کی ہیلپ لائن 0313778688 پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، جس کے لیے قومی شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر ضروری ہوں گے۔ ہفتے سے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے چھٹے PSL میں حصہ لینے کے لیے غیر ملکی کھلاڑی کراچی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ متعدد فرنچائزوں نے مزید کھلاڑیوں اور ٹیم کے عہدیداروں کی آمد کی تصدیق کی ہے۔ بھارت نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 317 رن سے ٹکٹ دے کر 4 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ میچ چنائی کے MA چدمبرم اسٹیڈیم میں آج کھیلا گیا۔ جنوبی افریقہ جولائی میں 3 ایک روزہ اور 3 T20 بین الاقوامی میچ آئرلینڈ میں کھیلے گا۔ یہ میچ 11 اور 25 جولائی کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک میچ ورلڈ کپ سپر لیگ کے حصے کے طور پر کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق احمد غنی اور ڈائریکٹر جنرل سپورٹس اسفندیار خٹک نے آج پشاور میں ملاقات کی اور ضلع ایبٹ آباد میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ اور کھیلوں کے حوالے سے سہولتوں کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ لڑکوں کو جنوبی افریقہ کے خلاف صرف بے خوف کرکٹ کھیلنے کی ہدایت کی تھی۔ پی سی بی بورڈ کاسٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے محمد رضوان کو عمدہ پرفارمنس کراتے ہوئے کہا کہ محمد رضوان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ثابت کیا کہ اچھی پرفارم کا تسلسل کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں صدرن پنجاب نے بلوچستان کو 30 رن سے ہرا دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ۔ اب پیش تجارتی خبریں۔ انٹرنیشنل مالیاتی فنڈ اور پاکستانی حکام نے IMF کی مالی سہولت کی فراہمی کے تحت پاکستان کے اصلاحاتی پروگرام کے دوسرے سے 5ویں جائزے تک مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ IMF ٹیم نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی پالیسیوں اور کرونا وائرس سے متعلق توقع سے زائد اخراجات نے معیشت کی مدد اور زندگیاں اور خاندان بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیم نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام معیشت کے استحکام، پائیدار ترقی اور IMF کے وسط مدتی اہداف کے حصول کے لیے بامقصد پالیسیوں پر عمل درآمد اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹیم نے کہا کہ فنڈز فراہمی کے پروگرام کے تحت زیادہ تر اہداف مکمل ہونے کی راہ پر گامزن ہیں۔ پاکستان میں مقیم سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو ختم اور براہ راست تجارت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صدر FPCCI میاں ناصر حیات مگو سے کراچی میں ملاقات کے دوران کیا۔ سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں میں بے پناہ قدرتی وسائل موجود ہیں جو کہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاول، ٹیکسٹائل، سی فوڈ، کھیلوں کے سامان، زراعت پر مبنی مصنوعات کے ذریعے پاکستان سعودی عربیہ کو اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں فلپائن کے سفیر ڈینیل ریموس اسپیسٹرو نے کہا ہے کہ فلپائن پاکستان سے بڑی مقدار میں چاول کی درآمد کے بعد $260 بلین کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے پاکستان سے $14 ملین کا سیمنٹ بھی خریدے گا۔ فیصل آباد چیمبرز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تجارتی حجم کے برعکس دونوں ملکوں کی تجارت بہت کم ہے، جسے بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے منگل کو یہاں ملاقات کی اور وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ ازبکستان اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 492 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 867,046 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 514 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 486 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $157.71 اور قیمت فروخت $161.40، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $219.97 اور قیمت فروخت $225.15۔
यूरो कीमत खरीद ₹192.34 और कीमत फरोख्त ₹196.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद ₹42 और कीमत फरोख्त ₹43.07। यूएई दिरहम कीमत खरीद ₹42.92 और कीमत फरोख्त ₹43.95। जापानी येन कीमत खरीद ₹1.49 और कीमत फरोख्त ₹1.52। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹95,336 रही। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ अदाकारा माहिरा खान को पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने ट्विटर पर इस खबर का ऐलान किया है कि वो कामयाब तरीन सीजन 3 और 4 के बाद तीसरी मरतबा टीम की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने ज़ल्मी के सीजन 4 के गीत हम ज़ल्मी में भी परफॉर्म किया। गुलकार और सियासतदान अबरारुल हक ने लापता कोह पैमा और कौमी हीरो अली सतपारा का ख्वाब पूरा करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपने ट्वीट में कहा कि अली सतपारा अपने आबाई इलाके में स्कूल तामीर करना चाहते थे और मैं उनका ख्वाब पूरा करूंगा। अदाकार फैसल कुरैशी की फरियाल महमूद के साथ फिल्म सॉरी का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। फैसल कुरैशी सुहेल जावेद की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सॉरी से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ अदाकारा फरियाल महमूद मरकजी किरदार में दिखाई देंगी। सॉरी की कहानी मोहब्बत में उतार चढ़ाव के गिर्द घूमती है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान और जर्मनी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक पाकिस्तान में जर्मन सफीर और साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान तय पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के माहिरीन ने जिस्मानी मायात में मुख्तलिफ बायो मार्कर नापने वाला एक स्टिकर बनाया है जो ब्लड प्रेशर की पैमाइश भी कर सकता है। साइंसदानों ने एंटार्क्टिका में एक मखलूक को दरियाफ्त किया है। इस बर्फानी बर्रे-आज़म में ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे की टीम फीचर रोनी आइस शेल्फ में 4000 मीटर गहराई में एक चट्टान का तज्जिया कर रही थी जब उन्होंने कुछ अजीब जानदारों को दरियाफ्त किया। साइंसदानों की इस तहकीक के नताइज जर्नल फ्रंटियर ज़ारान मैरीन साइंस में शाया हुए। और अब मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, जानते हैं आमिर हाशमी से। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 11, कराची 17, पेशावर और मुजफ्फराबाद 8, कोयटा 0, गिलगित -1, लेह -9, ज़ियारत अस्तोर -5, मरी 2, जम्मू 10 और श्रीनगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर ने आज कराची में पाक बहरिया के कसीर मुल्क बहरी मश्क की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मश्क के जरिए तमाम मुताल्लिक़ा फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से खित्ते को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने आज इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर कहा कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाना चाहती है। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की टिकट्स को ऑनलाइन फरोख्त करने का अमल कल शुरू होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुक़द्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी।
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔